बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले ज़िक्र करूंगा बहरिया टाउन का। बहरिया टाउन ख़ास तौर पर कराची का, जहां जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो 50% से भी उसके रेट्स कम हो चुके हैं। और ये कहा जा रहा है कि बहरिया टाउन कराची जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब गया है मुबैना तौर पर। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ बाज़ जो ब्रोकर्स हैं और जिन लोगों ने प्लॉट्स लिए हुए हैं और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस कर चुके हैं वहाँ, तो उनकी जानिब से पुरकशिश पेशकश की जा रही हैं। मुख्तलिफ ब्रोशर के ज़रिए कराची के शहरियों को एक मरतबा फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि बहरिया टाउन के बाज़ ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ पानी भी बंद कर दिया गया है पेमेंट ना होने की वजह से, और वहाँ बिजली भी बंद कर दी गई है चूँकि वहाँ लोगों की बड़े पैमाने पर शिफ्टिंग हो रही थी। और शिफ्टिंग की वजह से वो जो चंद घर रह गए थे उनकी भी बिजलियां बंद कर दी गई हैं। बाज़ कमर्शियल एरियाज़ के भी जो है बिजलियां बंद कर दी गई हैं। तो इस वक्त जो बहरिया टाउन की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। और वहाँ जो जो पुरकशिश पेशकशें देकर इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है वो मुकम्मल तौर पर मुबैना तौर पर फ्रॉड है। और वहाँ जो 30-40 मंजिला इमारतों के लिए बुकिंग भी की जाती रही हैं और बहुत से लोगों की बुकिंग हो भी चुकी हैं, और बहुत से लोग ये समझकर भी बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आज के हालात अच्छे नहीं हैं, आगे चलकर इसका मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा, तो कम रेट्स में हम लोग यहाँ प्लॉट्स भी लें, घर भी लें, फ्लैट्स भी ख़रीद लें। लेकिन इसका मुस्तकबिल इसलिए ताबनाक नज़र नहीं आ रहा कि अब बहरिया टाउन की जो जो मैनेजमेंट है, उन्होंने एक तो 400 से 500 मुलाजमीन अपने पूरे पाकिस्तान से जो मैनेजमेंट में लोग थे उनको फारिग कर दिया है, और जो काम करने वाले लोग थे उनको मलक रियाज साहब ने दुबई तलब कर लिया है। और वो जो लोग हैं जिन लोगों ने बहरिया टाउन को एक आइकॉन बनाया था इस खित्ते में, वो लोग सब अब दुबई शिफ्ट हो गए। और अब मलक रियाज साहब की दुबई इस इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई में हो रही है। तो वो अब जो बहरिया टाउन का जो मुस्तकबिल है वो बिल्कुल तारीख होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सिलसिले में ख़बरें पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद बाज़ यूट्यूबर्स के ज़रिए और स्ट्रीम मीडिया तो ज़ाहिर है कि मलक रियाज साहब का तमाम के तमाम जो चैनल्स हैं, वहाँ जिस तरह के मामलात हैं, जिस तरह से वहाँ उनको वो दिए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट, तो वो तो कभी भी नहीं बता रहा है। लेकिन बाज़ यूट्यूबर्स ने इस हवाले से कुछ ख़बरें आउट की थी, लेकिन उसके फ़ौरी बाद उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स को लालच देकर कुछ लोगों को मुबैना तौर पर परचेज़ कर कर इस बहरिया टाउन के हवाले से तदीदी बयानात भी चलाए और उसकी वीडियोस भी चलाई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि तकरीबन जो बहरिया टाउन है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। और सबसे बढ़कर ये कि वो जो अफसरान थे, जो लोग मलक रियाज साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर इक़्तिदार में सहूलतकार बने हुए थे, जिन्होंने ज़मीनें लेकर दी थी मलक रियाज साहब को बज़ौर ताकत, और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ लोग थे, और उस इलाके के जो डिस्ट्रिक्ट मलीर के डिप्टी कमिश्नर साहिबान थे, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान थे, या उस वक्त के जो मुख्तियार कार थे, पुलिस अफसरान थे, जिन्होंने मलक रियाज के साथ मुकम्मल ताउन किया था। लोगों से ज़मीनें कुछ लोगों से ख़रीदी गई थी और कुछ लोगों से बज़ौर ताकत छीनी गई थी। तो अब तमाम के तमाम लोग वो सख्त परेशान हैं, इसलिए कि उनके खिलाफ नैब में मुकदमात भी बन रहे हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ इंक्वायरी भी होने जा रही है। अगरचा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत इसमें पूरी कोशिश करेगी कि ऐसा ना हो, और अफसरान को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोग जो हैं, वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जिन लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें छीनी गई थी, और अब खासे मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। तो मैं ख़ास तौर पर सिंध के लोग और फिर स्पेशली कराची के लोगों से ये मैं उनको बताना चाहूँगा कि बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी छानबीन की जाए कि आया कि अब इसका मुस्तकबिल ताबनाक है या तारीख है, तो उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट की जाए। नाज़रीन, अब मैं ज़िक्र करूँगा कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के हवाले से। कराची के 60% इलाकों में पीने का पानी शहरियों को दस्तयाब नहीं है,
اور اگرچہ کراچی میں جو پانی اس وقت فراہم کیا جا رہا ہے واٹر بورڈ کی جانب سے، وہ کراچی کے شہریوں کے لیے کافی ہے۔ اگر پوری دیانتداری سے لوگوں تک پینے کا پانی پہنچ جائے تو پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تقریباً 60% پانی جو ہے وہ 60% علاقوں میں پانی دستیاب نہیں ہے۔ اب اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جو کراچی کے شہریوں کا پانی ہے، جو ان کا حق بنتا ہے، وہ حق باہر کے لوگ آ کر اس پانی پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، اور قبضہ کرنے کے بعد وہی پانی کراچی کے شہریوں کو ٹینکروں کی صورت میں فروخت کر رہے ہیں۔ تو اس میں تمام لوگ ہمارے اس واٹر بورڈ واٹر کارپوریشن کے لوگ پوری طرح سے ملوث ہیں۔ اس میں ہمارے کراچی کے مقامی افسران بھی شامل ہیں، اور باہر سے جو ہم پر مسلط کیے گئے افسران پاکستان پیپلز پارٹی کے دور اقتدار میں، وہ لوگ بھی پوری طرح سے ملوث ہیں تمام افسران سندھ سے تعلق ہے، کچھ لوگوں کا کراچی سے، کچھ لوگوں کا حیدرآباد سے، پھر انٹیریئر سندھ سے، لیکن وہ تمام لوگ محض پیسے کی خاطر کراچی کا جو 60% پانی ہے وہ باہر کے ان لوگوں کو فروخت، ان لوگوں کو چوری، ان کے ذریعے چوری کرایا جا رہا ہے، اور شہر کا پانی جو ہے شہریوں کو واٹر ٹینکرز کی صورت میں خریدنا پڑ رہا ہے ان لوگوں سے، ان افسران کی وجہ سے جو ہمارے اپنے افسران ہیں۔ تو ان دنوں میں، گزشتہ دنوں، ایک مرزا اخلاق بیگ صاحب نے ایک بہت بڑے ایریے میں، جہاں 100 سے زیادہ جو تھے ناجائز کنیکشن تھے جو فیکٹریوں کو دیے گئے تھے، اور جہاں سے جو یہ کہا جائے کہ 100 جو تھے وہ منی ہائیڈرنٹ تھے، وہاں سے پانی بھر کر فروخت کیا جاتا تھا ٹینکروں کے ذریعے، اور فیکٹریوں کو کنیکشن دیے گئے تھے۔ وہاں اخلاق صاحب نے اپنی ٹیم کے ہمراہ چھاپہ مارا تھا، اور چھاپہ مارنے کے بعد اس لیکیج کو آؤٹ کیا تھا، اور ہائی لائٹ کیا تھا میڈیا کے ذریعے، افسران کو، اپنے بالا افسران کو بھی بتایا تھا کہ یہاں تقریباً 30% یہاں سے پانی علاقے کا چوری ہوتا ہے، اور چوری ہو کر جو لوگ چوری کرتے ہیں ان کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے، باہر سے آئے ہوئے لوگ اس پانی کو چوری کرتے ہیں، اور مقامی سطح پر ہائیڈرنٹ کے ذریعے اس پانی کو فروخت کیا جاتا ہے۔ کراچی کے شہری اپنا ہی پانی خرید کر خود استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ مرزا اخلاق بیگ صاحب نے، جو انچارج تھے اس علاقے کے، انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، لیکن ہوا یہ کہ ہمارے بالا افسران نے مرزا اخلاق بیگ صاحب کو تحفظ فراہم کرنے کے بجائے، اچھا اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جب انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تو 40 سے زیادہ ان کے پاس کالز آئی تھی مختلف پولیس افسران کی، بیوروکریٹس کی، سیاستدانوں کی، اور ان کو دھمکانے کی کوشش کی گئی۔ ان میں کچھ لوگ ٹارگٹ کلرز بھی تھے، کچھ لوگ بدماش بھی تھے، کچھ لوگ سیاستدان بھی تھے، اور کچھ معزز لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے چیپٹر کھولا ہے اس چیپٹر کو آپ بند کر دیں، یہاں بڑے بڑے لوگوں کے ہائیڈرنٹس ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے معاملات ہیں، آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن مرزا اخلاق بیگ نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے انکار کیا، اور کہا کہ میں کسی بھی صورت ان پانی چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، چونکہ میری ذمہ داری ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کراچی کے شہریوں کو پانی بالکل اسی طرح سے ملنا چاہیے جس طرح سے ملک کے دوسرے میں لوگوں کو مل رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہیں کالز کی گئیں، انہیں تھریٹ کیا گیا۔ پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے دستبرداری سے انکار کیا اور انہوں نے منع کیا کہ میں کسی بھی صورت ان لوگوں کو بے نقاب کر کے دم لوں گا، تو پھر جب انہوں نے بے نقاب کیا تو پھر انہیں جو ہے ہمارے واٹر بورڈ کے ایم ڈی صاحب نے سسپینڈ کر دیا، بجائے اس کے کہ اس کو سپورٹ کرتے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، اس کو انعامات سے نوازنا چاہیے تھا ہماری گورنمنٹ کی جانب سے، لیکن ایم ڈی واٹر بورڈ نے انہیں سسپینڈ کر دیا۔ اور اب سسپینڈ ہونے کے بعد ان کی صورتحال یہ ہے کہ انہیں تھریٹ کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کی اسکولوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں مسلسل کہ جناب میرا ساتھ دیا جائے، میری مدد کی جائے، میں نے شہریوں کی بہتری کے لیے کام کیا ہے، میں نے شہریوں کا مقدمہ لڑا ہے، اور ہمارے جو بالا افسران ہیں جن کا اس شہر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس شہر سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، انہوں نے اس کو سسپینڈ بھی کیا۔ اس کے بعد اب وہ بے یار و مددگار ہیں اور خوف کے عالم میں، لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ کسی صورت ان کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اب جو ہائیڈرنٹ پکڑے تھے مرزا اخلاق بیگ میں، اس میں 2 نام جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں، ماضی میں بھی اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک تھے نذر محمد گوندل، اور دوسرے ہیں شکیل مہر۔ شکیل مہر کا نام تو ہمیں سابق صوبائی وزیر تھے جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب، اس دور میں بھی گونجتا ہوا ملا ہے،
پھر اس سے قبل شرجیل انعام میمن صاحب بھی صوبائی وزیر بلدیات، اس دور میں بھی ان کا بڑا تھا. پھر خان جو اور سراج درانی، تمام وزراء گزرے ہیں تقریباً 16-17 سال حکومت میں. سب لوگوں کے دور میں یہ شکیل مہر کا نام گونجتا رہا ہے اور ہر مرتبہ اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، لیکن پھر یہ ضمانت بھی کروا لیتے ہیں، چھٹ بھی جاتے ہیں اور پھر یہ اسی گھراؤنے دندے میں مصروف ہو جاتے ہیں. لیکن کوئی مستقل حل نہیں ہے کہ شکیل مہر کو لگام ڈالی جائے، نذر محمد گوندل کو لگام ڈالی جائے کہ وہ کراچی کے شہریوں کا پانی چوری کرتے ہیں اور چوری کر کے کراچی کے شہریوں کو ہی بیچ رہے ہیں اور کراچی کے شہری لینے پر مجبور ہیں. یہ نام گونجتے رہے. تو ماضی میں جتنے بھی ہمارے وزیر گزرے ہیں گزشتہ 16-17 سالوں میں پاکستان کی چوتھی پیپلز پارٹی کی حکومت میں، صوبائی حکومت میں، تو اس میں ہائیڈرنٹ جو ہیں وہ 100 150 200 ہائیڈرنٹ ایک ہی جو ہے اس میں چلتے رہے ہیں، ایک ہی اس میں. اور وہاں ان ہائیڈرنٹ کو ان صوبائی وزراء نے مبینہ طور پر اپنے دوستوں کو نوازا. ان ہائیڈرنٹس میں ایک صوبائی وزیر نے تو اپنے سرداروں کو دیا ہائیڈرنٹ، اپنے ہائیڈرنٹ دیے ہوئے تھے، کچھ اس کے بیٹے ہائیڈرنٹ چلا رہے تھے. لیکن انتظامیہ کو معلوم ہونے کے باوجود، ہماری خفیہ اداروں کو معلوم ہونے کے باوجود، ہماری ایجنس کو بھی سب کچھ ملنے کے باوجود اس کا سدباب نہیں رہتا. اور کراچی کے شہر ہے بعض علاقوں تو کئی پانی کا کراچی کے شہری بوند مرتبہ پانی کے لیے بوند بوند کو ترستے ہیں. اور ان چوروں کو نہیں پکڑا جاتا. ان لوگوں کے خلاف اگر کسی نے کارروائی کی ہے تو پھر ان کے ساتھ وہ اشر ہوتا ہے جو مرزا اخلاق بیگ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو میں تمام شہریوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اخلاق کی مدد ان کے کو سپورٹ کریں. جو ان کے افسران ہیں، بالا افسران، ان کو غیرت آنی چاہیے، بھی شرم آنی ہے کہ وہ اپنے افسر کو اپریشیٹ کریں. اور اس نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. تو میری خفیہ اداروں سے بھی اپیل ہے، ڈی جی رینجر صاحب سے بھی اپیل ہے، اور دوسری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں بھی اپیل ہے کہ وہ اخلاق بیگ مرزا اخلاق کی دوسرے جو افسران ہیں حوصلہ ہو اور وہ پانی جو پکڑ سکیں. ناظرین، میں آخر میں ذکر کروں گا قیدی نمبر 804 کا. قیدی نمبر 804 بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جانب سے جو جیل میں اس وقت موجود ہیں، انہوں نے اپنے جو باہر ان کی قیادت ہے ان کو کہا تھا کہ وہ ملک میں جلسے کریں اور جلسوں کا انعقاد کریں. تو کل 5 اگر ثوابی میں ہونے رہا ہے، اور جلسے کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس یہ ہیں کہ 4 اگست ہی، یعنی آج سے جو جلسے کی تیاریاں ہیں، آج سے ہی کراچی، حیدرآباد، سندھ اور سندھ کے مختلف علاقوں سے بڑے بڑے قافلے روانہ ہو چکے ہیں. اور ابھی جو ٹی وی چینلز پر میں دیکھ رہا تھا کہ جلسے گاہ کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے، اور جلسے کا پنڈال اتنا ہے کہ پاکستان کی میں کبھی بھی کسی سیاسی لیڈر کے لیے اتنا بڑا پنڈال نہیں بنایا گیا ہوگا. اس لیے کہ اس میں بھی پاکستان لوگوں کا ہے اور کے زکامی بھی. تو اس وقت عمران خان کو ان کی پاپولر ہے وہ اس جلسے سے ثابت بھی، اور یہ ایک بہت بڑا جلسہ کل جو ابھی میں ہونے جا، اور خدا کرے وہاں کی وفاقی کی رکاوٹوں پیدا نہ کرے. اس لیے کہ سندھ میں جو کراچی سے گئے تھے ہیں اور حیدرآباد سے جو قافلے ہوئے ہیں، اس میں تو سندھ حکومت نے پورا سے رکاوٹ کی کوشش ہے، لوگوں کو واپس کیا ہے، گاڑیاں آگے نہیں جانے دی گئیں، قافلے کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں سندھ سے جا چکی ہیں. دیکھنا یہ کہ وہاں اس جگہ جس طرح سے ماضی میں بعد میں جو جلسہ ہو رہا تھا وہ روکا گیا تھا، اس جلسے کو اگر نہ روکا گیا تو جلسہ جو ہے، اس جلسے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے عمران خان، اس کو فی الفور رہا کیا جائے. اس لیے کہ اس پر جو مقدمات ہیں وہ من گھڑت مقدمات ہیں، اور ان مقدمات کا بھی خاتمہ کیا جائے، عمران خان کو آزاد کیا جائے. کچھ عرصے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کوئی ڈیل کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ مذاکرات کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جلسہ جو ہے کس حد تک کامیاب ہوگا، اور اس جلسے کے اثرات عمران خان کی شخصیت پر یا ان کی رہائی میں کس حد تک جو ہے اثر انداز ہوں گے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا. پاکستان زندہ باد.